सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, सलामती उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं, सलामती ही सलामती उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुजुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल्ला शरीक है, न कोई सानी है न कोई हमसर है। दुरूद लामहदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपके आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर ज़रमन। आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदेद। ज़माने के अंदाज बदले गए, नया राग है, साज बदले गए, हुआ इस तरह फाश राज़े फ़रंग के हैरत में है शीशा बाज़े फ़रंग। पुरानी सियासत गिरी ख्वार है, ज़मी मीरो सुल्तान से बेजार है। और आज का जो दौर है उसमें अगर कोई तैयार है वही बेदार है। मैं आज के इस प्रोग्राम को बहुत ख़ास अपनी राय में, अपनी दानिश में गिरदानता हूँ, इसलिए कि आज नौजवानों की भी मगर मज़हब की भी, और मज़हब के साथ साथ उम्मत की भी और माशरे की भी नुमाइंदगी होने लगी। आज हम उस बात की तरफ आएंगे कि जिस तरफ हमें बहुत बरसों पहले आ जाना चाहिए था। इस्लामी निज़ाम या इस्लामी निज़ाम के होते हुए तब्दीलियाँ, या फिर हमारी सियासत में मौजूद इस्लाम, या फिर हमारी दरसगाहों, खानकाहों, इदारों, मदरसों या शोबे तदरीस से जुड़े हुए तमाम इदारों में इस्लाम कहाँ है और इस्लामी बात कहाँ है। ये लिबादा है जो हम ओढ़ते हैं और इसी नाम पे हम वोट भी लेते हैं और सपोर्ट भी लेते हैं, हमदर्दी भी लेते हैं, या फिर हम में वाकई कोई तब्दीली आ गई है, नज़र को खीरा कर सकती है तब्दीली, या फिर ये दरअसल सिर्फ ज़ुबान और कलामी है। मैं आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहना चाहता हूँ वो हज़रात जो तशरीफ़ फरमा है, बहुत ही ख़ास हैं, और जिस हल्के से, जिस शोबे से और जिस जमात से इनका ताल्लुक़ है वो भी बहुत ख़ासियत का हामिल है। मैं सबसे पहले खुश आमदीद कहना चाहता हूँ, हमारे दरमियान मौजूद हैं सदर हैं मिनाज यूथ लीग के, और इसके अलावा नेशनल यूथ अलायंस के भी। आपने हाल ही में अवार्ड्स का सिलसिला भी बांधा जिसमें पाकिस्तान भर से जो नौजवान हैं उनको उनकी पजीराई के लिए, हौसला अफजाई के लिए एक बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने मुनक्किद फरमाया। मज़हर महमूद अलवी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और खुश आमदीद कहना चाहता हूँ आज के दूसरे मेहमान को। आपका ताल्लुक जमात इस्लामी से है, नायब अमीर जमात इस्लामी के जमीयत के साथ भी आपका बड़ा गहरा सिलसिला रहा है। आप नौजवान पॉलिटिक्स को भी समझते हैं और इस वक्त दौर हाजिर के तकाज़ों को भी अच्छी तरह जानते हैं। डॉक्टर उसामा रज़ी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। मैं खुश आमदीद कहना चाहता हूँ एक और आलिम दीन कहूँगा, स्कॉलर कहूँगा, प्रोफेसर इसलिए भी कि आप शोबे तदरीस से जुड़े हुए हैं, फ़िक़ी तौर से, इस्लामी तौर से, मजहबी तौर से प्रोग्राम्स में भी आप इनको देखते हैं, मगर आज एक नए रंग से तारीख़ी हवालों से जानने के लिए और मुस्तक़बिल की तरफ अपने ख़यालात का इज़हार करने के लिए मैं प्रोफेसर ज़ाहिद अली ज़ादी साहब को खुश आमदीद कहना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सबसे पहले मज़हर साहब, नौजवान, सियासत, इस्लाम, इनका कोई आपस में रब्त है, या फिर ये बिल्कुल उस तरह है जहाँ लिबरल मॉडर्न सोसाइटी में हम सियासत की बात करते हैं उसमें नौजवान भी निकल के आते हैं, बड़े बूढ़े सब बराबर हैं? कोई इस्लामी निज़ाम से मुराद कोई निज़ाम की तब्दीली है या तरबियत में कोई रंग आना चाहिए? सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ अवैस भाई कि आपने इनवाइट किया और इंतहाई अहम टॉपिक पे आपने बोलने का मौका दिया। आपने पहले बात की है यूथ और नौजवानों की बात की है, उस पर मैं बात करूँगा जी। नौजवान किसी भी सोसाइटी के लिए, किसी माशरे के लिए सबसे बड़ा कीमती सरमाया होते हैं। ये नौजवान ही हैं जो हमेशा तारीख़ का रुख मोड़ते हैं। हिस्ट्री में भी देखें तो हमेशा यूथ ने नौजवानों में हर एक तहरीक में बुनियादी रोल प्ले किया है। और जहाँ तक बात आपने की है कि जो नौजवान हैं उनका पॉलिटिक्स के साथ और इस्लामी निज़ाम के हवाले से क्या रोल हो सकता है, तो मैं समझता हूँ कि अगर हम इसको थोड़ा सा चले जाएँ तहरीक पाकिस्तान की एफर्ट और जिद्दोजहद में देखें, तो उसमें देखें तो आप देखेंगे कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने तसव्वुर पाकिस्तान दिया है, अल्लामा इकबाल ने जिस तबके का इंतखाब किया है उस तहरीक पाकिस्तान की जिद्दोजहद में हरावल दस्ते के लिए, वो उन्होंने नौजवानों को उसको चुना है। और उनकी शायरी देखें आप तो उन्होंने एड्रेस नौजवानों को किया है। वो कहते हैं खिरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती और जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। अल्लामा इकबाल की शायरी देखें तो उन्होंने बेसिकली तहरीक पाकिस्तान की अजीम जिद्दोजहद के लिए नौजवान तबके को तैयार किया। जो फ़िक्री शऊर दिया अल्लामा इकबाल ने नौजवानों को, फिर ये वही नौजवान थे जिन्होंने क़याम पाकिस्तान के लिए कायद आज़म की क़यादत में बुनियादी रोल प्ले किया है। वो इंतख़ाबात का हो या जिद्दोजहद का हो, हर एक मोड़ पे अगर देखेंगे आप तारीख़ पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तारीख़ इसके अपना क्रिएशन में, तो यूथ का बुनियादी रोल रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं जिक्र करूँगा कि पाकिस्तान के क़याम के बाद
آج کے دن تک جو بھی گورنمنٹ آئی ہے، دیکھیں پاکستان مور دین 60% ینگسٹر ہیں بلو دا ایج آف 30، جی لیکن پاکستان میں کسی گورنمنٹ نے آج کے دن تک اس طبقے کو ایڈریس نہیں کیا۔ معذرت کے ساتھ میں کہوں گا کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز انہوں نے نوجوانوں کا سیاسی استحصال کیا ہے، پولیٹیکلی الیکشن کے لیے استعمال کر لیا، ٹیشو پیپر کی طرح ان کو پھینک دیا استعمال کر کے، مذہبی جماعتوں میں استعمال کیا ہے، اور نوجوانوں کی ان ریئل سینس یعنی ان کی گائیڈ لائن، ان کی کوچنگ، ان کی رہنمائی، ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے کسی نے کام نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، آپ کر رہے ہیں پاکستان وہ بلیس کنٹری ہے ریگارڈنگ یوتھ کے، میں سمجھتا ہوں یہ وہ طاقت، وہ فورس ہے کسی بھی ملک کے پاس ہو، وہ دنیا کی سپر پاور بن سکتی ہے یوتھ کی بیس پہ، لیکن پاکستان میں نوجوانوں کا معاشی استحصال بھی ہے، سیاسی استحصال بھی ہے ہر لیول پہ۔ اور دیکھ لیں پاکستان میں یوتھ کے ایشوز کو ایڈریس کرنے کی بجائے یوتھ بے شمار مسائل میں گری ہوئی ہے۔ اچھا، ڈرگ اڈکٹ ہے یوتھ، ہماری بے روزگاری کا شکار ہے، بے روزگار ہے، بے شمار مسائل کا شکار ہے، کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہے نوجوانوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو جو بھی گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے یوتھ کے لیے کچھ نہیں کیا، یوتھ کے نام پہ آئے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ گورنمنٹ میں آ کے یوتھ کے لیے کچھ ہوگا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائیں، آپ تو ایک زمانے سے اقتدار میں نظر نہیں آئے، تو اقتدار میں آئیں گے تبھی نوجوانوں کو فائدہ پہنچے گا، یا تربیت کے سلسلے سے گزار کے بھی نوجوانوں کو وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب ہے جس کا بے داغ زر ہے کاری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے نوجوان جو ہے وہ انقلاب کا ہم معنی ہے۔ نوجوان اور انقلاب ایک طرح سے متبادل الفاظ بھی اگر آپ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں، اور نوجوان کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اس کو انقلاب کا شعور حاصل ہو۔ صحیح۔ اور جب اسے انقلاب کا شعور حاصل ہوگا تبھی وہ ایک نئے نظام کی طرف پیش رفت کرے گا۔ ٹھیک۔ ہمارے ملک میں صرف نوجوانوں کو نہیں، ہر طرح کے، ہر طبقہ زندگی کے لوگوں کو ایک نئے نظام کی ضرورت ہے، اور جو جماعت بھی اس تبدیلی نظام کا شعور نوجوانوں تک کمیونیکیٹ کرنے میں کامیاب ہوگی وہ نوجوانوں کی سب سے بڑی محسن ہوگی۔ صحیح۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے جماعت اسلامی بھی اور اسلامی جمعیت طلبہ بھی اسی فریضے کو انجام دے رہی ہے، اور کسی کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا اور کون کیا کر رہا ہے اور کس نے کیا کیا، لیکن اپنی حد تک میں ذاتی تجربے کی بنیاد پہ بھی یہ بات کہہ رہا ہوں، بربنائے علم، بربنائے تجربہ، بربنائے لٹریچر، بربنائے نظریہ، جتنے زاویے ہیں ان تمام زاویوں کے حوالے سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ تو جب تک نوجوان کی اس ضرورت کو اس ملک کے حکمران طبقہ جو ہے وہ پوری نہیں کرے گا، کیونکہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ہوا یہ جس کی وجہ سے ہر طبقہ زندگی کا استحصال ہو رہا ہے، صرف نوجوانوں کا نہیں، بچوں کا بھی ہو رہا ہے، بوڑھوں کا بھی ہو رہا ہے، عورتوں کا بھی ہو رہا ہے، مردوں کا بھی ہو رہا ہے، صحیح، طالب علموں کا بھی ہو رہا ہے۔ نوجوان تو 60% ہیں، لیکن تعلیم کتنوں کو حاصل ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سیاسی جماعتیں؟ اچھا، مذہبی جماعتیں؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ اس کا ذمہ دار حکمران طبقہ ہے، جس نے پاکستان کے حکمرانی پہ پاکستان کی آزادی کی رات کو ہی شب خون مارنے کی کوشش کی، اور جب تک قائد اعظم حیات رہے تب تک گاڑی چلتی رہی، اس کے بعد وہ اس نے دوبارہ قبضہ کر لیا۔ تو ہمارے ملک میں نظام تو تبدیل نہیں ہوا، بھارت میں البتہ یہ ضرور ہوا۔ دیکھیے تبدیلی نظام کیا ہے؟ جی، سسٹم کو سسٹم سے ریپلیس کیا جاتا ہے نا۔ اچھا، تو جب انگریز یہاں پر تھا تو انگریز نے اس پورے بر صغیر کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے جاگیردارانہ نظام یہاں پہ ڈیزائن کیا، ڈیرہ شاہی، سرداری نظام، جاگیردارانہ نظام۔ بھارت میں تو یہ ہوا کہ بھارت کی قیادت نے جیسے ہی انگریز یہاں سے گئے انہوں نے جاگیرداری نظام، نوابی نظام ختم کر دیا، بڑے بڑے لوگ زمین کے اوپر آگے کھڑے ہو گئے، اور جو معاشرتی اور معاشی اور سیاسی ناہمواری تھی وہ بڑی حد تک جو ہے وہ ہموار ہو گئی۔ لیکن یہاں پہ کیا ہوا؟ یہاں پہ گورے چلے گئے اور سانولے مسلط ہو گئے۔ جی، وہی لوگ ان کو ٹکٹ پکڑا دیے، وہی ایم پی ایم این اے بن گئے، انہی کے خادم، انہی کا ذہن رکھنے والے، انہی کی وہ پورا اسٹرکچر اور پورا ڈیزائن جوں کا تو برقرار ہے۔ لہٰذا جب بے چینی اور ہلچل پیدا ہوتی ہے نیچے میں تو لوگوں کو تقسیم کر دیا جاتا ہے، کسی کو شیعہ بنا دو، اس کو سنی بنا دو، اس کو فلاں بنا دو، اس کو مہاجر بنا دو، اس کو پٹھان بنا دو، اس کو پنجابی کہہ دو، ان سب کو آپس میں ایک دوسرے سے لڑاتے رہو۔ تو یہ مذہبی جماعتیں مل کے کچھ نہیں کر سکتی؟ میں مثال دے رہا ہوں، جیسے کہ ایک زمانے میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ایک دھرنا چل رہا تھا، اس میں آپ کہیں نظر نہیں آئے، پھر آپ کا جو احتجاج چلا اس میں یہ نظر نہیں آئے۔ ڈاکٹر صاحب کچھ اگر مذہبی اور اسلامی نظام لانا ہے، کرتے تو ہم نظر آتے نا، ہمیں تو انوائٹ نہیں کیا تھا انہوں نے، یہ تو ان کی ذمہ داری تھی نا، انوائٹ تو کرنا چاہیے۔ آپ نے انوائٹ کیا تھا دھرنے میں؟ ہم نے تو دھرنا دیا نہیں اسلام آباد میں، ابھی کراچی میں جو دیا تھا
کراچی میں تو سب لوگ شامل تھے، یہ بھی ان کو بھی سب لوگ میں آپ بھی آ جاتے سر ہمارا جو دھرنا تھا عوامی تحریک کا، چلیں آپ نے ذکر کر دی نظام کی تبدیلی کی، میں آپ کا 1 منٹ لوں گا. جی. لیکن بات یہ ہے کہ جہاں تک بات ہے تبدیل نظام کی بات ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے یہ 90s سے نا ایک اس پورے پاکستان کے سسٹم کی جو ہے نا جو روٹ کاز ہے جو پرابلم کی، اس کو ایڈریس کر دیا تھا. اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب تک پاکستان کا انتخابی نظام اس کی اصلاحات نہیں ہوتی. یہ تو علامہ مودودی صاحب نے بہت پہلے کہہ دیا. اچھا اس میں سر یہ ہے کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے جو پاکستان کا آئین ہے نا اس کے اکارڈنگلی بات کی ہے. آئین کا آرٹیکل 62 ہے، 63 ہے، 38 ہے. جی. یہ 213 218 اور بالخصوص 38. ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا نظام صحیح ہو اور جینونلی جو پاکستان میں کمپیٹنٹ اور آنسٹ لوگ اوپر اسمبلی میں آئیں جو بیسیکلی ملک کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں، اس کا یہی سولوشن ہے کہ ہم آئین پاکستان کے اکارڈنگلی اپنے انتخابی نظام کو لے کے آئیں. ٹھیک. میں ایک مختصر توقع لے رہا ہوں، لوٹ کر آؤں گا، مزید اس پہ بات ہوگی. اسلامی نظام ہے کیا، اور اگر اسلامی نظام نہیں لا سکتے تو کوئی ایسا نہ ہو کہ پھر صدارتی نظام کی طرف آئے، اور وہی اسلامی صدارتی نظام کے ٹیگ میں آ رہا ہے، وہ بھی کیا ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. لام میم میں خوش آمدید کہوں گا میں آپ کو خواتین و حضرات. یہاں پہ اسلامی نظام کی بات ہو رہی ہے، آگے جا کے اسلامی صدارتی نظام پہ بھی بات کریں گے، اس کے ڈھانچے پہ بھی بات کریں گے. پروفیسر زاہد علی زیادی صاحب تشریف فرمائیں. ڈاکٹر صاحب، 2 جماعتیں ہیں، ان کا سیاست سے بھی تعلق ہے، مذہب سے بھی تعلق ہے، مذہبی سیاست سے بھی تعلق ہے. ایک سوال میرے ذہن میں گھوم رہا ہے، پاکستان میں اگر انقلاب آیا تو وہ کس نوعیت کا ہوگا؟ کسی مذہبی جماعت سے آئے گا، کسی سیاسی جماعت سے آئے گا، کسی درسگاہ سے آئے گا، کسی خانقاہ سے آئے گا، کیسا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں پہلے تو کچھ تھیوری کے اوپر بات ہو جائے. جی. کہ انقلاب جو ہے وہ پولیٹیکلی بعد میں آتا ہے، پہلے آپ کو انٹلیکچول ریولوشن کی ضرورت ہے. واہ. پولیٹیکل ریولوشن سے پہلے ایک انٹلیکچول ریولوشن، اور اس میں جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہمارے یہاں نعرہ جو ہے کہ انقلاب یا نظام کی تبدیلی، یہ بہت پاپولر نعرہ ہے. پہلے یہ نعرہ سوشلسٹ لگایا کرتے تھے، کہتے تھے ظلم و ستم کے راج کو بدلو، چہرے نہیں سماج کو بدلو. واہ واہ. پھر اسلام پسندوں نے وہ نعرہ ان سے ہائی جیک کر لیا، جو بھی کہہ رہے ہیں آپ اس کو، شاید ہائی جیک برا لفظ ہے. انہوں نے کہا کہ چہرے نہیں نظام کو بدلو، اور عوام کو یہ تاثر دیا گیا، مثلا نوجوان نسل کو بتایا گیا کہ دیکھو ایک نظام ہے ہمارے پاس، بہت اچھا نظام، بہت آئیڈیل نظام، ایک ایسا نظام کہ اگر وہ آ گیا تو روٹی دوبارہ 2 روپے کی ہو جائے گی، پیٹرول 15 روپے لیٹر ہو جائے گا. اور اتنا اچھا نظام اگر ہے واقعی کسی کے پاس تو کیوں نہیں آ رہا؟ تو یہ جو ظالم حکمران ہے وہ اس راستے میں رکاوٹ ہے. ہمیں موقع ملے گا تو ہم لے کر آئیں گے. تو میں آپ کو بتاؤں اصل میں جو اسلامی جو تعلیمات ہیں اس کی روشنی میں مسلم پولیٹیکل تھاٹ میرا ایریا آف انٹرسٹ ہے. ہسٹری آف مسلم سویلائزیشن بھی میں پڑھاتا ہوں، اب بھی پڑھا رہا ہوں. تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اسلام جو ہے وہ نظام خود لے کر نہیں آیا. اچھا، اسلام نظام نہیں لے کر آیا. اسلام جو ہے وہ ہدایت لے کر آیا، ہدایت، گائیڈنس. ٹھیک ہے. اور نظام جو ہے وہ ہر دور کے انسان کو خود ڈیزائن کرنا پڑتا ہے اپنے زمانے کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر. اچھا. ایک سسٹم ڈیزائن کرنا پڑتا ہے. جیسے مثلا ہمارے دور میں ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے بینکنگ کا ایک نظام ڈیزائن کیا اسلامک بینکنگ کے نام پر، اور وہ پروڈکٹ کامیابی سے چل رہا ہے. جی. تو اسلام جس سوسائٹی کے اندر آیا تھا اس کے اندر بینکس تھے؟ بینکس تو نہیں تھے، اس وقت نہیں تھے، اس کے 500 سال بعد تک بھی نہیں تھے. تو اسلام کا بینکنگ سے کیا تعلق ہے بھلا؟ تعلق یہ ہے کہ اسلام جو آیا ہے وہ مانیٹری ڈیلنگ ٹرانزیکشنز کے لیے کچھ ہدایات لے کر آیا ہے. وہ ہدایات، بینکنگ اصل میں انسان کی ایجاد ہے اور انسان ہی کو رن کرنا ہے. بینکنگ کا سسٹم انسان بنائے گا. ٹھیک ہے. اللہ میاں بنا کر نہیں دیں گے. لیکن اللہ کی طرف سے، اس کے رسول کی طرف سے جو ہدایات آئی ہیں ان ہدایات کو سامنے رکھیں گے آپ اپنے بینکنگ کے نظام میں، تو آپ کا یہی بینک اسلامی بینک بن جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ ہدایت بعض اوقات ایک جملے کے اندر ہوتی ہے.
مثلا احل اللہ البیع وحرم الربا، مثال جی کے طور جی جی پر، ٹھیک ہے، تو بیع حلال ہے اور ربا حرام ہے. جی اب آپ کی ساری جو ڈیلنگ ہے، ٹرانزیکشن ہے، وہ اس آیت کی روشنی میں ہوگی تو اسلام ہوگا ظاہر ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک پولیٹیکل سسٹم آپ کو ڈیزائن کرنا ہوتا ہے، اچھا، اور وہ ہر دور میں کرنا ہوگا. ابھی بھی کرنے کی ضرورت ہے. آف کورس مولانا مودودی کو میں اس حوالے سے بہت ریگارڈ کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ کام کافی حد تک کیا، اور بہت ساری کتابیں، آرٹیکلز، تقریریں ان کی ایسی ہیں. لیکن وہ پورا ایک جس کو کہتے ہیں ماڈل، وہ ماڈل پورا ڈیزائن نہیں ہو سکا. نہیں ہو سکا. اس کے بعد بھی انٹلیکچوئلز آئے، ان کو مزید ایفرٹس کرنا چاہیے تھے، اس کو ایک ایسی شکل دیں، پریکٹیکل شکل. دیکھیں ایک انسان ایک بہت خراب مکان میں بھی اگر رہ رہا نا، آپ اسے کہیں مکان کو گرا دو، وہ کہے گا میں کیوں گراؤں بھائی. صحیح ہے. آپ اس کو ایک تصویر دکھا دیں، دیکھو اتنا اچھا مکان بن جائے گا، وہ کہے گا بھائی پہلے تو اس کی فیزیبلٹی بتائیں کہ یہ بنے گا نہیں بنے گا. ٹھیک ہے. میں اس کو بھی گرا دوں اور یہ بھی نہ بنے. تو اس کی کوئی پریکٹیکل مثال ہے معاشرے میں؟ تو پریکٹیکل مثال آپ کو تلاش کرنی پڑے گی، بنانا پڑے گا نا. میں نے عرض کیا ٹھیک ہے. دنیا کے اور ملکوں میں بھی اگر کہیں ہے، فرض کریں کہ امام خمینی نے ایک نظام ڈیزائن کیا، اس کو انٹروڈیوس کروایا، بعد میں پریکٹیکلی اس کو رائج کیا، جی ٹھیک ہے، وہ اس سوسائٹی کے لیے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہمیں چونکہ اس وقت ممالک جو ہے مسلمان ممالک وہ سرحدوں میں تقسیم شدہ ہے نا، جی ہر ایک کی ڈیموگرافی مختلف ہے. ہر جگہ اسکالرز موجود ہیں، علماء موجود ہیں. ان کو بیٹھ کے ایک ایسا سسٹم ڈیزائن کرنا پڑے گا ٹھیک ہے. جس کو نوجوانوں کے سامنے پیش کرنا پڑے گا، اس کو اعتماد میں لینا پڑے گا. اعتماد لینا پڑے گا. لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات اور ہے، اور وہ یہ کہ چہرے نہیں، نظام نہیں، انسان کو بدلو. انسان کو بدلو. واہ واہ واہ. دیکھیں اگر انسان کرپٹ ہوا، کرپٹ سوسائٹی اگر ہو، اس کے اندر میجورٹی کرپٹ لوگوں کی ہو، اس کے اندر ایک آئیڈیل نظام بھی آپ لے کر آئیں گے تو وہ نہیں چلے گا. واہ واہ واہ. دیکھیں اسلام تو ایک ہی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے، لیکن مکے میں وہ نہیں چلا. مدینے والوں نے ویلکم کیا، بعد میں مکے میں آ گیا، وہ الگ بات ہے. تو پہلے اچھا وہ انسان کیسے تیار ہوں گے؟ انسان درختوں میں نہیں پھلتے، انسان کارخانوں میں تیار نہیں ہوتے. انسان تعلیم کے ذریعے، تربیت کے ذریعے. واہ بہت خوب بہت تعلیم خوب. اور اور شاید تربیت کے ذریعے اسی تیار پہ ہوں کام گے. کرنا چاہیے. معاشرے میں جب زیادہ تر اچھے لوگ ہوں گے، سب تو نہیں ہو سکتے لیکن میجورٹی اچھی ہوگی، ٹھیک ہے. ان اچھے لوگوں کے لیے اچھے قوانین آئیں گے. ٹھیک ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلامی حکومت کے قیام کے لیے کسی انقلاب کی ضرورت ہے؟ اگر میں کہوں کہ اسلامی نظام آ جائے تو گویا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ موجودہ نظام اسلامی نظام نہیں، غیر اسلامی نظام ہے. اور ساتھ ساتھ اگر کوئی نظام آ جائے تو دنیا بھر میں کوئی اس کی مثال ملتی ہے؟ گویا ایران کے اسلامی نظام کو ہم یہاں پہ اپلیکیبل سمجھ سکتے ہیں؟ بہت اچھی بات کی آپ نے، ڈاکٹر صاحب نے بھی بہت اچھی بات کی، اور میں ان کی بات کو تھوڑا سا آگے بھی بڑھاؤں گا. دیکھیے انقلاب کیا ہے، انقلاب کو ہم کیوں مانتے ہیں، اور ہم کیوں مانیں اور کیوں رد کریں. انقلاب دو نظاموں کی کشمکش. جب دو نظاموں کے درمیان کشمکش شروع ہو جائے تو وہ ایک انقلابی کشمکش، اور اس کے نتیجے میں کوئی ایک قوت غلبہ پاتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے، یہی ہمارے سامنے اس کا جو ماڈل ہے وہ نبی کریم آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماڈل ہے. اور آپ کے اس پورے مشن کو قرآن کریم نے ایک آیت مبارکہ میں سمیٹ دیا ہے. مطلب اگر میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو ایک کوزے میں سمیٹا ہے تو بھی غلط نہیں ہوگا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون یا وکفی باللہ شہیدا. تو اللہ نے اپنے نبی کو ایک نظام دے کر بھیجا، ایک نظام زندگی دے کر بھیجا، ایک مکمل نظام حیات دے کر بھیجا، تاکہ جو نظام ہائے حیات پہلے سے دنیا میں موجود ہیں وہ اس نئے نظام زندگی کو اس کے اوپر غالب کر دیں. تو ان دونوں نظاموں کے درمیان جب کشمکش ہوگی اور کوئی ایک نظام غلبہ پالے گا تو ایک نظام کے غلبے کو ہم انقلاب کہتے ہیں. آج کی زبان میں اس کو انقلاب کہا جاتا ہے. تو ہمارے سامنے تو یہی ماڈل ہے، اور 13 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مشن کو لے کر آگے بڑھتے رہے، یہی جد و جہد کرتے رہے. یعنی وہاں پہ آپ دیکھیے کہ مسلمانوں پہ اس طرح سے نماز فرض نہیں ہوئی، مسلمانوں پہ روزے فرض نہیں ہوئے، مسلمانوں پہ حج فرض نہیں ہوا، مسلمانوں کے اوپر کوئی معاشرتی زندگی کے قوانین فرض نہیں ہوئے. ایک ہی مشن تھا کہ انسانوں کے اوپر انسانوں کی بالادستی، سرداروں کی بالادستی، یہ ہمیں قبول نہیں ہے، یہ ہمیں منظور نہیں ہے. اس کے لیے اگر ہجرت بھی کرنی پڑے، یعنی کعبۃ اللہ کو الوداع کہہ دیا، یہ اتنا بڑا مشن ہے. مدینہ منورہ چلے گئے اور پھر وہاں سے آ کے پھر اسی جد و جہد کو آگے بڑھایا. تو اس کے نتیجے میں جو حکمران طبقہ اس جزیرہ عرب کے اوپر جس کی بالادستی قائم تھی، بالآخر وہ زمیں بوس ہوا جی. اور اس کے بعد نئے نظام کی تعمیر ہوئی. اس نئے نظام کی تعمیر جسے آج آپ کہتے ہیں نا ریاست مدینہ، تو وہاں سے اس کا ارتقاء شروع ہوا، اور وہاں سے معاشرتی قوانین بھی آئے، پھر مذہبی احکامات بھی آئے. یہ ساری چیزیں بعد میں آئیں. تو پہلی چیز یہ ہے کہ جو نظام اقتدار ہے وہ خدا کا حق ہے،
صحیح. किसी इंसान को यह हक हासिल नहीं है कि वो उसके ऊपर अपनी जारादारी कायम करे, किसी तबके को यह हक हासिल नहीं है. सही. तो ये आज के दौर में भी इसी की ज़रूरत है. ठीक है. हमें हमारे लिए ये काम बड़ा आसान हो गया है कि तमाम मकातिब फ़िक्र ने मिलकर, तमाम उलमाए कराम ने भी मिलकर, तमाम सियासी रहनुमाओं ने भी मिलकर अच्छा. एक ऐसा इज्तिमाई लाअमल जो है वो उसूल, वो कवानीन, वो आइन का हिस्सा बना दिया जो है दस्तूर के मकासद के तौर पे, अगराज़ व मकासद जी. कि उसके बाद वो सारी चीज़ें, और उसमें ये तय कर दिया कि पाकिस्तान में बालादस्ती सिर्फ अल्लाह की होगी सॉवरेनिटी उसी के पास है. और उसके अलावा कोई और अपनी बालादस्ती. लेकिन यहाँ पे अमल, नजरी तौर पे तो ये काम हो गया, अच्छा. लेकिन अमली तौर पे क्या हुआ, यहाँ जितने अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे उन सब की बालादस्ती जूं की तूं कायम है. हम यहाँ पे इसलिए तो हिजरत करके नहीं आए थे कि हमें हिंदू बनिए पसंद नहीं थे, हिंदू सरमायादार पसंद नहीं था, मुसलमान सरमायादार चाहिए था. जी. हमें हिंदू जागीरदार नहीं चाहिए था, मुसलमान जागीरदार चाहिए था. वाह. हमें हिंदू ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहिए थी, हमें मुसलमान ब्यूरोक्रेसी चाहिए थी. हम तो यहाँ इसलिए आए थे कि इस खित्ते ज़मीन पर खुदा की हुक्मरानी कायम होगी. ठीक. लेकिन हुआ ये कि यहाँ पे जागीरदारों ने कब्जा कर लिया, ब्यूरोक्रेसी ने कब्जा कर लिया, सरमायादारों ने कब्जा कर लिया. सही. उन्होंने इंतखाबात पे भी कब्जा कर लिया, उन्होंने मईशत पे भी कब्जा कर लिया, सही. उन्होंने माशरत पे भी कब्जा कर कहने लिया. कि मज़हब पे भी कब्जा कर लिया. मज़हब के को बहुत तो सारे मैं नहीं ठेकेदार जानता, ऐसे मज़हब बने. को तो हम मुसलमानों ने मिलकर इस्लाम को जो है वो मज़हब के दायरे में कैद कर दिया है. मज़हब तो मतलब रसूमात बंदगी का मजमुआ है ना. ठीक. ठीक. इंसान असलन बंदगी अपने निज़ाम की करता है. ठीक है, मैं एक मुख्तसर से वफ़ा ले रहा हूँ. इंसान असलन बंदगी अपने निज़ाम की करता है. वो निज़ाम कैसा होना चाहिए इस पर हम बात कर रहे हैं. अलिफ लाम मीम में अगर इंतज़ार है तो आपके लौट के आने का. अलिफ लाम मीम में खुश आमदीद कहूँगा. यहाँ गुफ्तगू हो रही है निज़ाम की. अगर वो इस्लामी है तो फिर वो पाकिस्तान का होना चाहिए. वैसे आज जिस दौर में बैठे हुए हैं, सच्ची बात यही है कि ये दौर अब इससे ज़्यादा का तकाजा करता है, क्योंकि फ़रंगी निज़ाम भी तो चला है और फिर आज भी हम चलते फिरते सक्कर बराज की तारीफ़ करते हैं तो ये कहते हैं जी अंग्रेज़ आया था, उसने बनाया था, अच्छा था. हम आज अपने निज़ाम का प्रोडक्ट क्या, उसका रिज़ल्ट क्यों नहीं डिस्कस करते? क्या निज़ाम का फेलियर है या फिर इस निज़ाम को चलाने वाले नाज़िम का फेलियर है? मज़हर साहब ये भी बताइए कि आने वाले दिनों में जिस निज़ाम की हम बात करते हैं, जो कि आज हमारे हलकों में कई मरतबा डिस्कस भी हुआ, इस्लामी सदारती निज़ाम, इसको किस तरह से देखते हैं? और फिर डॉक्टर साहब की क्या अप्रोच है? उन्होंने बहुत पहले एक अपनी तहकीक का एक निचोड़ हमें दिया था, वो इससे रेलेवेंट है? ये आपने जो बात की है निज़ाम के हवाले से, डॉक्टर रिजवी साहब ने बड़ी प्यारी बात की है, मैं उसको आगे लेके चलूँगा, उसी में मेरा भी आंसर आ जाएगा. अकल इस्लाम के बेसत का मकसद उन्होंने बयान किया कि वो ग़लबा दीन हक़ की बहाली है. और एक चीज़ जो डॉक्टर साहब गुफ्तगू में मिसिंग कर गए, मैं समझता हूँ कि उस पर बात करूँगा और वही हमारा तसव्वुर है. वो ये है कि अकल इस्लाम की सीरत हमारे लिए रोल मॉडल है कि निज़ाम जो उसूल अल्लाह की तरफ से दिए गए, उन उसूलों का निफाज कैसे हुआ, ये अहम बात है. क्योंकि आज का सबसे अहम जो टॉपिक हर जगह डिस्कस हो रहा है वो रियासत मदीना का हो रहा है. जी. आप अलैहिस्सलाम ने हिजरत की तो हिजरत के बाद पहली हिजरी में ना नमाज के अहकामात आए, ना रोज़ा, हज, ज़कात किसी के नहीं आए. आगाज़ कहाँ से हुआ? रियासत मदीना की बेस किस पे है? ये हमारे यहाँ तसव्वुर ये होता है कि हम शायद समझते हैं कि सज़ाओं के निफाज इस्लामी निज़ाम है. ऐसा नहीं है. अच्छा. आगाज़ कहाँ से हुआ? आगाज़ आपने किया मिसाक मदीना से और मुआख़ात मदीना से. आगाज़ मुआख़ात मदीना से किया. वो क्या था? भाईचारा. एक तरफ हैव्स थे, एक तरफ हैव्स नॉट थे. वाह वाह वाह. आपने दोनों को भाई भाई बनाया. सबसे पहले मदीना के लोगों के माशी डेड लॉ को ख़त्म किया. भाई क्या ज़बरदस्त बात. ये बात है बेसिकली. रियासत मदीना की बुनियाद मुआशी इनकलाब था. अब रियासत कायम हुई, मुआशी इनकलाब डेवलप हो, उसके बाद फिर आगे माशरती है, स्पिरिचुअल है, वो चीज़ें बाद में डेवलप हुई हैं. क्या बात है. अगर हम इस्लामी इनकलाब की बात करेंगे तो सीरत मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रोल मॉडल है. यानी मुस्तफ़ी इनकलाब का, इस्लामी इनकलाब का मिनहाज आका अलैहिस्सलाम की सीरत से है. बिल्कुल सही. और सीरत से हमें मिलता है कि आगाज़ मुआशी इनकलाब से करना है. एक मौके पे ऐसा हुआ, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर की बात है, मारूफ वाक़या है कि आपने एक चोर के बारे में सज़ा की अनाउंसमेंट करने जा रहे थे और कर भी दी थी.
تو سیدنا مولا علی شیر خدا تشریف لائے. انہوں نے پوچھا بھائی عمر کیا معاملہ چل رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ معاملہ ہے، چور کا ایک ڈسیزن ہے، ہاتھ کاٹنے کو کم ہے. جی. تو آپ نے فرمایا کہ اس کی تھوڑی تحقیق ہم کر لیتے ہیں کہ ریزن کیا بنی ہے. تو ریزن یہ بنی کہ جو اس کا مالک تھا وہ اس کو اجرت نہیں دے رہا تھا. اچھا. تو اس بیس پہ اس نے اپنا حق لیا، چوری کر کے لیا، تو مالک کو سزا دی گئی ہے. مالک کو سزا. مالک کو سزا. اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں چونکہ تصور یہ ہوتا ہے کہ شاید آغاز سزاؤں کے نفاذ سے ہے اسلامی نہیں، ایسا نظام، نہیں. آپ نے کہا کہ بلکہ ایتائے حقوق سے ہے. واہ واہ واہ. حقوق دیے جائیں، انصاف کا نظام قائم کیا جائے. اور حقوق نہ مل رہا ہو تو پھر حقوق چھین لینے چاہیے نا. اس کے لیے کراچی میں جو صورتحال چل رہی ہے، چوری ڈکیتی، انتہا کی لاقانونیت، آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے مہنگائی یا پھر حقوق کی صحیح طور سے فراہمی ہے؟ دیکھیے یہ جو یہاں کے حالات ہیں نا، آپ کہیں تشدد ہے، چوری ہے، چینہ چپٹی ہے، مختلف قسم کے منشیات کی چیزیں ہیں، لوگ خودکشی کر رہے ہیں، لوگ اسلحے کا استعمال کر رہے ہیں، یہ کیا بذات خود کوئی بیماریاں ہیں؟ یہ بیماریوں کی سمجھیں کہ اگر جسم کے اندر کوئی بڑا مرض ہو اور اس کی علامات پھوڑے پھنسی کی شکل میں نکل رہی ہوں تو پھوڑے پھنسی مرض نہیں ہے، وہ سمٹمز ہیں. واہ واہ. تو یہ چیزیں بھی سمٹمز ہیں، اور ان کی جڑ میں جو چیز بیٹھی ہوئی ہے وہ ایک طبقے کا غلبہ ہے جس نے اس ملک کے تمام وسائل کو جو ہے وہ لوٹ لیا ہے. صحیح فرما. اور وہ وسائل عوام تک نہیں پہنچ رہے ہیں، عوام کی چیزیں ہیں، عوام کے حق کے اوپر شبخون مارا گیا ہے. تو وہ وسائل اگر اربوں روپے، کھربوں روپے جو ہے وہ بجٹ میں ہر سال منظور ہو رہے ہوں، وہ سارا سرمایہ آ رہا ہو اور وہ سرمایہ نظر ہی نہیں آ رہا ہو، تجوریوں میں جا رہا ہے، باہر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، تو یہ سارا سلسلہ ہے. اس کے بعد جب اگر استحصال ہوگا، لوگ بھوکے مر رہے ہوں گے، لوگ جو ہے روٹی کا نعرہ لگا رہے ہوں گے، لوگ سر چھپانے کی جگہ مانگ رہے ہوں گے، اور یہ جگہیں جب چیزیں لوگوں کو میسر نہیں ہوں گی، کسی کو امن و امان میسر نہیں ہوگا. ایک ہی طبقہ ہے جس کو امن بھی میسر ہے، جس کے لیے ایک انارکی بھی نہیں ہے، جی. جس کے لیے تحفظ بھی ہے، جس کے لیے سارے وسائل ہیں، جس کے پاس 5 نہیں، 6 نہیں، 7 نہیں، پتہ نہیں 11 12 14 15 اسٹار زندگی گزار رہے ہیں. وہ یہاں بھی نہیں گزارتے، یہاں تو خالی حکومت کرنے کے لیے آتے ہیں، اور پھر تو یہ جو صورتحال ہے، اس کے نتیجے میں یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں. اور وہی طبقہ اس کا ذمہ دار ہے جو ملک کو اور ملک کے عوام کو اس مقام تک پہنچا رہا ہے. جب تک اس کی اصلاح نہیں ہوگی اور اس جگہ کی، اس منصب کی، دیکھیے ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں عزیز بھائی، نظام اسی کا ہوتا ہے جس کے پاس اقتدار اعلیٰ ہوتا ہے. اقتدار کے سرچشمے جس طبقے کے پاس ہوں گے نا، نظام بھی اسی کا ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ نظام کچھ اور ہے اور مقتدر اعلیٰ کوئی اور ہے. اچھا. تو اقتدار اعلیٰ جس کا ہوتا ہے اسی سے الائنڈ پھر پورا سسٹم جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوتا ہے. تو ہمارا جو اقتدار اعلیٰ ہے وہ انگریزوں کے غلاموں کے پاس ہے، جو ہمارا حکمران طبقہ ہے جس نے قبضہ کیا ہوا ہے اقتدار کے اوپر. تو سارا ڈیزائن انہی کے مطابق ہے. اسی لیے ہمارے یہ جو ابھی انتخابات کا رونا رو رہا ہے کہ تو دو جاگیرداروں کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے. آپ بہت کریکٹر والے ہوں گے، یہ یونیورسٹی کے ڈین بن گئے ہیں، لیکن یہ ایک کونسلر کی سیٹ نہیں جیت سکتے. پڑھے لکھے لوگ اس ملک میں ایک ڈاکٹر صاحب کی اہلیت پہ شک کر رہے ہیں. ارے آپ ان کو چھوڑیے، میں کہہ رہا ہوں ڈاکٹر عبد القدیر خان تھے، اس ملک کے نہیں پوری امت کے محسن ہیں. آپ نے دیکھا ان کی پارٹی کا کیا حشر ہوا اس ملک میں، انہوں نے بھی سیاسی پارٹی بنائی تھی. ایک کونسلر کی سیٹ نہیں جیت سکے وہ. اور کون جیت رہا ہے اس ملک میں؟ جو جتنا بڑا بدماش ہوگا، جو جتنی دھونس اور دھاندلی جانتا ہوگا، جس کی اجارہ داری جتنی، یعنی جہاں سے جماعت اسلامی کے ایم پی ایم این اے کونسلر بنے وہ بدماش ہیں سارے. کہاں بنتے ہیں ہمارے؟ کہیں تو بنے. کہاں بتائیں تو یہ عبدالرشید صاحب ایم پی اے نہیں ہے؟ وہ تو یہ شہروں کی ایک آدھ اگر شہر میں کوئی بن گیا ہو ہے نا پھر نہیں. آپ کو وہی مطلب آپ کو لے دے کے مطلب یہ ہے کہ اگر میں آپ کی اس بات پہ کیا تبصرہ کروں تو پورے ہال میں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، سوال اب آخری میرے پاس چند دقائق رہ گئے. ہم گفتگو کر رہے ہیں شعبہ تدریس سے نکل کر باہر آتے ہیں. جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہے، اس میں اسلامی اسٹوڈنٹ پالیٹکس نام کی بھی کوئی چیز ہوگی؟ جب نظام بھی اسلامی صدارتی نظام ہے تو اسلامی اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہو سکتی ہے؟ دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ پولیٹیشین نہیں ہیں، اور نہ ہم پولیٹیشین ہیں بینگ ٹیچر بھی پولیٹیشین نہیں ہے. لیکن ٹیچر کے اندر پولیٹیکل اویئرنیس ہونا چاہیے. اچھا. اور اسٹوڈنٹ کے اندر بھی پولیٹیکل اویئرنیس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. قائد اعظم نے اگر علی گڑھ یونیورسٹی کے طالب علموں پر اعتبار کیا، اس نے نہیں کیا کہ وہاں پر وہ پولیٹکس کریں، بلکہ یہ سے وہی طالب علم تھے جنہوں نے پاکستان بنانے میں اہم کردار ادا کیا. تو سیاسی شعور ہونا چاہیے طالب علم کے پاس، بے شعور نہیں ہونا چاہیے طالب علم کو. صحیح ہے. تو یہ شعور کہ مثلا ہم جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں مسائل کیا ہیں،
ایشوز کیا ہیں, ان کا سلوشن کیا ہے, اس میں ہماری پارٹیسپیشن کیا ہو سکتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے, جب ہم انقلاب کی بات کر رہے ہیں, بہت سارے انقلابات, تو انقلاب جو ہے وہ اس وقت آئے گا جب ایک طبقہ اس موجودہ نظام سے بیزار ہوگا. اچھا, ابھی بیزار نہیں ہے؟ بیزار انقلاب بے تک زر و میرا زار خیال ہو تو نہیں چکے ہے. دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریشر کوکر کے اندر جو ہے وہ دھماکہ ہو جاتا ہے, پھٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے, کبھی آپ نے کڑھائی کو پھٹتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہوگا نا, کیونکہ اس کے اندر پریشر بہت ہوتا ہے. وہ جہاں جس سوسائٹی کے اندر پریشر بہت ہوگا اس کے اندر انقلاب آ سکتا ہے. لیکن جہاں جو سوسائٹی آزاد ہوگی, آپ کو دھرنا دینے کی آزادی ہے, آپ کو جلسہ کرنے کی آزادی ہے, آپ کو ٹی وی کے ٹاک شو کرنے کی آزادی ہے, آپ اس کڑھائی کی طرح ہیں جس میں سموسے پکوڑے رول اچھل رہے ہیں, کود رہے ہیں گندے تیل میں, پرانے سڑے ہوئے تیل میں. ٹھیک اس ہے, میں کبھی دھماکہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, کبھی اوپر جاتے ہیں, کبھی نیچے آتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میں اس ٹھیک ہے. کو اصل میں یوں کہوں گا کہ ہمارے ملک میں اللہ کا شکر ہے دھماکے کی ضرورت نہیں ہے. جی. ہمارے ملک میں ایک آئین ایسا موجود ہے اور بالادستی کے لیے ایک ادارے پہ, عوام کے منتخب ادارے کے حوالے سے ایک رائے پہ اتفاق رائے ہے. تو اگر یہاں آئین کے مطابق سسٹم آگے بڑھتا ہے تو یہاں بالکل ارتقاء ہو سکتا ہے, اور آپ اس دھماکے کے بغیر تبدیلی نظام کی منزل سر کر دیکھ سکتے ہیں. سکتے ہیں, یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں. انقلاب نہیں چاہتے, آپ وہی تجدیدی نہیں عمل چاہتے ہیں نا. انقلاب کی صورت کیا ہے؟ انقلاب نہیں چاہتے. نہیں, انقلاب ہے سسٹم کی تبدیلی. دھماکہ مطلوب دھماکہ نہیں ہے, مطلب ہے نظام کی تبدیلی. مگر انقلاب میں پلٹنا تو ہے نا چیزوں. ہاں, تو وہ آپ اگر آپ بغیر دھماکے کے اگر کوئی چیز پلٹ سکتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ دھماکے ہی کریں. بہت خوب, یعنی اس کا عقلی اور علمی. میرا کہنا تو صرف یہ ہے کہ لیکن یہ جو حکمران طبقہ ہے نا, یہ مجھے لگ نہیں رہا کہ یہ اتنی اسموتھلی چیزوں کو ہونے دے گا. یہ اتنا زیادہ اس نے اپنا تسلط جمایا ہوا ہے کہ بعض اوقات مطلب پوری قوم جو ہے نا وہ بلبلانے لگتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے, اس میں ٹھیک ہے. جی, میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. آخری منٹ ہے, سوال بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ رہ نہ جائے بات. دھرنوں کی جو یہاں پہ چل رہی ہے بات, وہ آغاز آپ سے ہوا, ایک دور ہم نے جو دیکھا, احتجاج بھی ہوا اور بیٹھے بھی سارے لوگ, اس کا نتیجہ نکلا کوئی, یا آج بھی آپ کو لگتا ہے واپسی کوئی دھرنا دینے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, جو ڈاکٹر طاہر قادری صاحب نے آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کا جو شعور دیا تھا, تو آپ دیکھ لیں کہ جو لاسٹ ٹائم سپریم کورٹ کے ڈیسیژنز آئے وہ انہی آرٹیکل کی بیس پہ آئے. ڈاکٹر صاحب کی ایک شعوری, ایک میں سمجھتا ہوں کہ اویئرنیس کی ایک جد و جہد تھی, الحمدللہ وہ ہم نے اس کے رزلٹ اچیو کیے ہیں. عوام میں شعور آیا ہے, آئین کے حوالے سے آیا ہے, پولیٹیکل جد و جہد کے حوالے سے, اور بالخصوص ایک پیسفل سٹرگل کا ہم نے ایک پورا ایک کنسیپٹ دیا, پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہے. درجنوں لوگ, اور ایسا نہیں ہے کہ مسلح جد و جہد نہیں ہونے چاہیے پاکستان کے اندر. پاکستان کے اندر پیسفل سٹرگل ہونی چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کی قوم ریئلائز کر لے, بیزار ہو جائے, نکل آئے. صحیح ہے. جب تک عوام نہیں نکلے گی, سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے, ان کی قوم کے لیے زمین لکھ دی گئی تھی ارض مقدس, لیکن عوام نہیں نکلی, وہ مؤخر ہو گئی. آپ کے ساتھ عوام نکلی تھی نا؟ عوام نہیں, دیکھیں بات یہ کہ ہم نے جو کہا تھا, ڈاکٹر صاحب نے اس وقت کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ 1 کروڑ افراد چاہیے اس ملک کے نظام کی تبدیلی کے لیے, پیسفل نکل آئیں, وہ 1 کروڑ نہیں, اپنی رائٹ کے لیے نکل آئیں, باہر آئیں, اور وہ اس سے بیزار ہو جائیں, اور وہ کہیں کہ ہاں اس نظام کے تحت ہمیں حقوق نہیں مل رہے, اس نظام کے تحت ہمیں جو بنیادی حقوق ہیں, جو ریاست کی ذمہ داری ہے, وہ نہیں مل رہے ہمیں. ٹھیک ہے. اگر عوام نکلتی ہے اس بڑے کاز کے لیے, پیورلی عوامی حقوق کے لیے نکلے. مظہر بھائی, آخری بات ہے, گزرتے ہوئے کر رہا ہوں, 1 کروڑ نکلنے تھے نا, اب پیپلز پارٹی بھی نکل گئی ہے, پی ٹی آئی بھی اپنے خلاف نکلی بھی تو ہے, اور پھر آگے بھی بہت ساری جماعتیں دھرنا دے رہی, تو 1 کروڑ ہو جائیں گے, اب نظام بدل جائے گا. بات سنیں, دیکھیں بات یہ کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیڈ کون کر رہا ہے. اچھا, لیڈ کا مسئلہ نہیں, لیڈ کون کر رہا ہے, اس کا ویژن کیا ہے, اس کا پلان کیا ہے. یہ تو وہی پولیٹیکل پارٹیز ہیں کہ جو آتی رہی ہمیشہ, کبھی اسلام کے نام پہ, کبھی روٹی کپڑا مکان کے نام پہ, کبھی تبدیلی کے نام پہ, کچھ نہیں کر سکے. یہ ٹھیک ہو گیا. 3 چیزیں ہونی چاہیے, لیڈرشپ, فالوورشپ اینڈ آئیڈیالوجی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تینوں چیزیں پاورفل نہیں ہوں گی, انقلاب نہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جمہور کی طاقت سے, عوام کی پرامن جمہوری جدوجہد سے, جمہوری جدوجہد. ڈاکٹر اسامہ رضی, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. مظہر محمود علوی صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات, آپ کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ توجہ کے ساتھ اس حساس اور سنجیدہ پروگرام کو اپنا وقت دیتے ہیں, اور اپنے سوچ, اپنے شعور کو بیدار رکھتے ہیں, اور آگے بھی اس کی نشر و اشاعت کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں. جب آپ ویڈیوز شیئر کرتے ہیں, لگتا ہے کہ پڑھا لکھا طبقہ ہے جو اس بات پہ غور و فکر کر رہا ہے کہ اس کی آنے والی نسلیں کس طرح کا پاکستان دیکھیں گی, کون سا اسلامی نظام ہے جو برسوں پہلے ہمیں ملا تھا, اور پھر کس طرف ہم جا رہے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں گے آپ, اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا, اللہ کے فرمان کا. اللہ کی امان میں.